So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था आरो एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आरो माया को प्रॉमिस कर दिया कि आपकी आंखों में अब कोई भी आंसू नहीं आने दूंगी। जो आपकी आंखों में मुझे दर्द दिख रहा है ना, इस दर्द को अब मैं खुशियों में बदल दूंगी। जिस पे माया मुस्कुरा दिया और कहती, अरे मुझे कोई पेन नहीं है और आई एम फाइन। आरो मुस्कुरा दिया और कह दिया, सच में ठीक हूँ। तो माया नस्लें चुराने लगती है। अनु माया को सीने से लगा दिया और कहती है, मैं आपसे वादा करती हूँ, जिस किसी ने भी आपको चोट पहुंचाई है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसका इतना बुरा अंजाम करूंगी कि वो मुझसे अपनी खुशियों की भीख मांगेगी। मैं आरू को मना कर दिया, पर आरू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इस टाइम तो आरू और माया वापस घर आ जाते हैं। माया और आरू भी आके बेड पे बैठे ही थे कि तभी डोरबेल बजती है। माया बोती, वेट मैं चेक करके आती हूँ कौन आया बाहर। माया दरवाजा खोलती है और वो हैरान हो जाती है। डोर पे कोई और नहीं बल्कि आरू के फादर थे। माया उन्हें इधर आने का बोलती है और वो कहते हैं, आरू का है, मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। माया बोलती, सर वो रूम में है। तो कहते ठीक है, और वो इतना बोल के सीधा रूम में आ जाते हैं। आरू कहती है, माया कौन था? तभी आरू के आरू अपने डैड को देखते हो, कहती, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो एकदम से आरू को सीने से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आरू हैरान हो जाती है कि अब ये रो क्यों रहे हैं। आरू बोलती, आर यू ओके? आप रो क्यों रहे हो? जिस पे कहता है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए घर में आस्तीन का सांप जो पाया रखा था, जो तुम्हें डसता रहा और मुझे पता ही ना चला। आरू कहती, इट्स ओके डैड, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आरू के डैड बोलते, मुझे माफ़ कर दो, काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता और उस लालची इंसान से शादी नहीं करता, तो तुम्हें इतना बड़ा दुख ना मिलता, तुम्हें इतनी बड़ी चोट ना बर्दाश्त करनी पड़ती। आरू बोलते, इट्स ओके डैड, वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरू के डैड आरू के सामने हाथ जोड़ते और माफ़ी मांगने लगते। देख के आरू कहती, पापा प्लीज़ स्टॉप इट, आप कर क्या रहे हो? अब मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया। वो आरू से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ बेटा वापस घर चलो। आरू माया की तरफ देखती है। माया आंखों से इशारा करती है कि ठीक है, तुम वापस घर चले जाओ। पर आरू अब माया से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो माया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं घर आऊँगी, लेकिन एक शर्त पे। माया यूँ आरू को देखती है और इशारों में पूछने लगती है कि क्या बोलने वाली हो। पर आरू आंखों से इशारा करती है, इट्स ओके, मुझे डील करने दो, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर रही हूँ ना बात को। तभी आरू के डैड बोलते हैं, कैसी शर्त? आरू बोलती, मिस माया भी मेरे साथ चलेगी। जिस पे माया एकदम हैरान होकर आरू को देखती है, फिर आरू के डैड को भी देखती है। यहाँ मिस माया को लगता है कि आरू के डैड कभी हाँ नहीं करेंगे, पर पता नहीं क्या हो जाता है आरू के डैड को, वो बस हाँ कर देते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही है, लेकिन तुम प्लीज़ मेरे साथ वापस घर चलो। आरू बोलती है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में मिस माया के साथ घर आ जाऊंगी। वो कहते हैं, नहीं तुम मेरे साथ घर चलोगी, मिस माया बाद में आ जाएंगी। आरू बोलती, मैंने बोला ना, मैं इनके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। माया बोलती, अरे प्लीज़, माँ डैड बोल रहे हैं ना, तुम इनके साथ अभी घर चले जाओ। आरू बोलती, मैंने बोला ना, मुझे आपके बिना कहीं नहीं जाना। माया बोलती, प्लीज़ आरू, जिद मत करो, मैं कल आ जाऊंगी तुम्हारे घर, ओके? आरूबती, नहीं आज ही। महावती, मुझे कुछ पैकिंग वगैरह करनी होगी, प्लीज़ बात को समझो प्लीज़। तो आरूबती, ठीक है, कल पक्का ना? मायावती, कल पक्का मैं आ जाऊंगी। अब आरू अपने डैड के साथ जाने लगती है। जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तो वो मिस माया को देख रही थी। आरू का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो मिस माया को अकेला छोड़ के जाए। तभी माया आंखों से इशारा करती कि अरे मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो आरू गाड़ी में बैठ जाती है। जब आरू गाड़ी में बैठी थी तो उसके डैड बस उसे देखे ही जा रहे थे। आरू कहती, डैड मुझे इस तरह घूमना बंद करें, इतना वेird लग रहा है मुझे। तो उसके डैड हंसने लगते हैं, कहते, इतने टाइम बाद अपनी बेटी को जी भर के देख रहा हूँ, तुम्हें इसमें भी दिक्कत है? आरू बोलती, नहीं मैं तो बस। तो आरू एकदम चुप हो जाती है, अपना मोबाइल निकालती है, मिस माया से मैसेज पे बात करते हुए कहती है, आर यू ओके? मैं बताई, यस आई एम फाइन, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारा डैड बहुत दुखी है, वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है, तो प्लीज़ इस टाइम उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। आरू बोलती, आपको क्या लगता है मैं एक राक्षस हूँ जो अपने डैडी से बदतमीजी करती रहूंगी हर टाइम? जिस पे माया हंसते हुए थी, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस चाहती हूँ कि अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना। आरू बोलती, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? माया मुस्कुराती है, कहती, अरे तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हें मैं बदला क्या ही दे सकती हूँ? आरू बोलती, प्यार, मुझे बस प्यार चाहिए, दे पाओगे? माया हंसने लगती थी, प्यार, हाँ ट्राई करूंगी कि दे पाऊँ। आरू मुस्कुराने लगती है। आरू जब मिस माया से बातें कर रही थी तो उसके फेस पे एक स्माइल थी, इनफैक्ट वो ब्लश कर रही थी।
اب یہ دیکھ کے آرو کے ڈیڈ کو لگتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. آرو کو کبھی انہوں نے اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وہ آرو سے پوچھتے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تو آرو سچ بتا دیتے کہ مس مایا سے بات کر رہی ہوں. جس پہ آرو کے ڈیڈ پھر زیادہ کچھ نہیں سوچتے. آرو کے ڈیڈ کو ایک کال آ جاتی ہے اور وہ کال اٹینڈ کر کے بات کرنے لگتے ہیں، جس پہ آرو اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ یہ مجھے گھر لے کے جا رہے ہیں تاکہ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، پر انہیں ان کے موبائل سے فرصت ملے گی تو یہ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے نا. مجھے ان کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. گھر جا کے بس میں اکیلی پڑی رہوں گی اور یہ اپنے کام میں بزی ہو جائیں گے. پورے راستے آرو کے ڈیڈ اپنی کال پہ بات کرتے رہتے ہیں. تبھی تھوڑی دیر بعد گھر آ جاتا ہے. آرو اپنے ڈیڈ کو دیکھتی ہے، وہ ابھی بھی کال پہ بزی تھے. آرو کا موڈ کافی خراب ہو جاتا ہے. آرو غصے سے دروازہ زور سے بند کرتی ہے گاڑی کا اور سیدھا اپنے روم میں چلی جاتی ہے. روم میں جا کے وہ لیٹ جاتی ہے. وہاں مایا آرو کو ڈسٹرب نہیں کرتی. اسے لگتا ہے کہ آرو اپنے ڈیڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوگی تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. آرو کافی دیر تک لیٹی رہتی ہے. اسے مس مایا کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی. تبھی یہاں آرو کو ایک میسج آ جاتا ہے. آرو وہ میسج ریڈ کرتی ہے اور مسکراتی ہے اور کہتی اٹس ٹائم ٹو ریونج. ہاں تب مسکرا کے وہ کسی کو کال کرتی ہے. تھوڑی دیر کال پہ بات کرنے کے بعد وہ شاور لینے چلی جاتی ہے. جب وہ شاور لے کے واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے. یہ دیکھ کے آرو کو غصہ آ جاتا ہے. وہ اپنے ڈیڈ کے ہاتھ سے ترنت اپنا موبائل لے لیتی ہے اور کہتی ہے ڈیڈ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ بنا پوچھے کسی کی چیز نہیں لیتے، یہ آپ نے ہی مجھے سکھایا تھا، پر اپنی سکھائی ہوئی بات آپ خود ہی بھول گئے. جس پر اس کے ڈیڈ بولتے میں تو بس تمہارا موبائل دیکھ رہا تھا، بہت ٹائم ہو گیا تم نے موبائل توڑا نہیں، لگتا ہے تم کافی خوش تھی مایا کے ساتھ. اور وہ بولتی جی تھی، کیونکہ وہ مجھے ٹائم دیتی ہیں، مجھے گھر بلا کے وہ خود کال پہ بزی نہیں ہو جاتی. جب میں ہوتی ہوں تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی صرف میں ہی ہوتی ہوں، کوئی اور انسان نہیں، تو رہتی ہوں میں ان کے ساتھ خوش. آرو مطلب ٹون کاٹ رہی تھی اپنے ڈیڈ. اس کے ڈیڈ بھی سمجھ جاتے، ہلکا سا اسمائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ویڈیو گیمز کھیلنا بہت پسند ہے، آج میرے ساتھ کوئی ویڈیو گیم کھیل لو. آرو منع کرتی ہے، کہتی ہے میں بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہوں اور ویڈیو گیمز کھیلنا تو میں نے کب کا چھوڑ دیا. جس پہ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں پھر تو تمہیں میرے گفٹ بالکل پسند نہیں آئے گا. آرو بولتی کیسا گفٹ؟ تبھی آرو کے ڈیڈ اپنے پیچھے سے ایک ویڈیو گیم اٹھاتے ہیں جسے دیکھ کے آرو کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے. وہ ترنت وہ ویڈیو گیم لے لیتی ہے. اس کے ڈیڈ بولتے ہیں تم نے تو بھی بولا کہ تم گیمز نہیں کھیلتی، تو پھر ٹھیک ہے کہ میں کسی اور بچے کو دے دوں گا. آرو لے لیتی ہے کہ ٹھیک ہے اب لے آئے ہو تو میں رکھ لوں گی. آرو جلدی سے گیم لگاتی ہے، دین اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی کھیلنے لگتی ہے. یہ دو تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں جس پہ آرو کے ڈیڈ کو بہت اچھا لگتا ہے. آرو بھی خوش تھی، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے ڈیڈ بدل رہے ہیں، پر سڈنلی پھر سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو پی اے ہوتا ہے نا، وہ پی اے آ جاتا ہے ان کا موبائل لے کے اور کہتا ہے کہ سر آپ کی بہت امپورٹنٹ کال آ رہی ہے، آپ کو اٹینڈ کرنی ہی پڑے گی. اور وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ کال پہ ہی رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ آرو کے ساتھ ہے اور آرو کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے والے تھے. یہاں آرو پھر سے اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کا ویٹ کرنے لگتے. اب کال کٹ ہوگی، اب کال کٹ ہوگی. ویٹ کرتے کرتے وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور مس مایا سے ٹیکسٹ کرتی ہے. مس مایا سو گئی تھی تو آرو بھی ویٹ کرتے کرتے سو جاتی ہیں. جب آرو کے ڈیڈ کال کٹ کرتے ہیں پیچھے گھومتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آرو سو گئے ہیں. اب انہیں پھر سے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے آرو کو اپسیٹ کر دیا. وہ آرو کے اوپر بلینکٹ ڈالتے ہیں اور اپنے روم میں چلے جاتے ہیں سونے کے لیے. یہاں آرو کے ڈیڈ روم میں آ کے بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے. انہیں بہت برا لگتا ہے کہ انہوں نے جس انسان کو اپنا جیون ساتھی چنا، اتنا وشواس کیا، انفیکٹ اس کے نام اپنی پراپرٹی بھی لگانے والے تھے، وہی انہیں دھوکہ دے رہی تھی. یہ چیز انہیں بہت زیادہ ہرٹ کر رہی تھی اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب کوئی آپ کا ٹرسٹ توڑتا ہے نا تو فرق نہیں پڑتا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو بس رونا آ ہی جاتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. یہاں آرو کے ڈیڈ بھی بہت رو رہے تھے. کچھ گھنٹوں کے بعد ہی سویرا ہو جاتا ہے. آرو جلدی سے ریڈی ہوتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی. تبھی میڈ اس کا فیوریٹ بریک فاسٹ بنا کے آتی ہے اور وہیں اس کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں. کہتے ارے واہ بیٹا، مجھے لگا تم ابھی تک سو رہی ہوگی. آرو بولتی مس مایا کے ساتھ رہ کہ میری روٹین کافی سدھر گئی ہے، انہوں نے مجھے جلدی جگنا بھی سکھا دیا ہے. جس پر اس کے ڈیڈ بولتے ہیں تم کافی ڈسپلن والی ہو گئی ہو، تو پھر تمہاری مس مایا کب آ رہی ہیں گھر پہ رہنے کے لیے؟ آرو بولتی آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کب آئیں گی. جس پر اس کے ڈیڈ بولتے ہیں اسکول سے واپسی پہ وہ یہیں آ جائیں گے، میں نے ان سے بات کر لی تھی. آرو بولتی اسکول سے واپسی پہ کیا وہ ابھی نہیں آئیں گے؟ اس کے ڈیڈ بولتے نہیں، اور تم ریڈی ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ میں اسکول جائیں گے. آرو بولتی مجھے اسکول نہیں جانا. اس کے ڈیڈ بولتے اب تم ٹھیک ہو اور تمہیں واپس اپنی پرانی روٹین میں آنا ہی ہوگا. آرو منہ بنا لیتی ہے. جس پہ اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ اگر تم اسکول نہیں جاؤ گی تو مس مایا کو پھر میں یہاں رہنے کی پرمیشن نہیں دوں گا. آرو بولتی فائن، میں اسکول جاؤں گی. آرو تھوڑا سا بریک فاسٹ کرتی ہے،
پھر وہ مس مایا کو میسج کرتے ہیں کہ ریڈی ہو گئی آپ، کب نکلو گی، جلدی سے آؤ نا، اسکول میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ مایا بولتی ہاں بس میں راستے میں ہی ہوں۔ آرو وہیں پہ اپنا بریک فاسٹ چھوڑ دیتی ہے اور ڈیڈ کو بولتی ہے کہ ڈیڈ چلو نا، میں نے کھا لیا، چلو نا اسکول چلے۔ اس کے ڈیڈ بولتے ارے تم نے ڈھنگ سے کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ کھا تو لو۔ آرو بولتی میں نے بولا نا میں نے کھا لیا، چلو نا لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے ڈیڈ بولتے واہ کیا بات ہے، اسکول کے نام سے ہی لڑکی دور بھاگتی تھی اور اب تو خود جانے کی ضد کر رہی ہے۔ تو آرو کے ڈیڈ بھی خوشی خوشی آرو کے ساتھ اسکول آ جاتے ہیں۔ اسکول آتے ہی آرو سیدھا مایا کے کیبن میں چلی جاتی ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھتے ہیں اور پھر بھاگ کے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ویسے ان دونوں کی دوری اتنی نہیں تھی، ایک رات کی ہی دوری تھی پر صدیوں کی دوری لگ رہی تھی۔ یہاں آرو مایا سے لپٹ کے کھڑی تھی، مایا آرو کے بالوں کو سلا رہی تھی اور کہتی کیا ہوا؟ آرو بولتی میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ اور پھر آرو مایا کو کس کرنے لگتی، مایا بولتی ہم اسکول میں، یہاں یہ سب نہیں۔ آرو بولتی تو گھر کیوں نہیں آیا آپ؟ ہاں آج تو آپ نے آنا تھا نا۔ مایا بولتی پھر میں نے سوچا کہ اسکول کے بعد آ جاؤں۔ آرو بولتی بریک فاسٹ کیا تھا آپ نے؟ مایا بولتی ہاں کیا تھا نا۔ آرو بولتی اب جھوٹ بول رہی ہو، آپ کو پتا ہے نا آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو پر مجھ سے نہیں۔ مایا بولتی ہاں وہ جلد بازی کے چکر میں ایکچولی تمہیں ملنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ من ہی نہیں کیا صبح کچھ کھانے کو۔ آرو ہنسنے لگتے کہتے میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ مایا بولتی ارے اٹس اوکے، میں پیون کو کال کرتی ہوں، وہ خود ہی لا دے گا۔ مایا پیون کو کال کرتی ہے اور اس سے بریک فاسٹ منگواتی ہے۔ تھوڑی دیر میں پیون روم میں بریک فاسٹ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آرو مایا کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ مایا بولتی کیا بات ہے اپنے ہاتھوں سے کھلایا جا رہا ہے؟ آرو بولتی کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آج کے بعد کبھی اپنا بریک فاسٹ اسکپ مت کرنا، ورنہ اتنا پیار سے نہیں کھلاؤں گی، ڈانٹ کے مار کے کھلاؤں گی۔ مایا ہنسنے لگتی ہے کہتی اچھا جی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا ہاں؟ آرو بولتی ہاں تو؟ مایا بولتی ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ آرو بولتی اچھا یہ بات ہے، یہ لو یہ لو یہ لو لگا لیا ہاتھ، کیا کرو گی؟ اور پھر یہ دونوں مستی کرنے لگتے ہیں۔ مستی کرتے کرتے بریک فاسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں تھوڑی باتیں کرتے ہیں، اتنے میں ہی بیل ہو جاتی ہے۔ مایا بولتی لیکچر کا ٹائم ہو گیا چلو میں چلتی ہوں۔ مایا تب اٹھ کے لیکچر لینے چلی جاتی ہے۔ ایکچولی اس کا یہ لیکچر کسی اور کلاس میں تھا۔ اب آرو اپنی کلاس میں بیٹھی بس ٹائم دیکھ رہی تھی، اس کا پڑھائی پہ تو دھیان نہیں تھا، بس وہ مایا کا ویٹ کر رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر میں مایا آ جاتی ہے آرو کی کلاس میں لیکچر لینے کے لیے، جسے دیکھتے ہی آرو کے فیس پہ ایک پیاری سی اسمائل آ جاتی ہے۔ آرو کھڑی ہو کے مایا کو گڈ مارننگ وش کرتی ہے، پھر مایا پڑھانے لگتی ہے تو آرو بس مایا کو دیکھے ہی جا رہی تھی ایسے اپنے فیس پہ ایک ہاتھ رکھ کے۔ وہ تو بس مایا میں کھو سی گئی تھی، مایا بھی نوٹ کر لیتی ہے۔ تبھی مایا ایک دم آرو کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی میڈم جی مجھے نہیں دیکھے، پڑھائی پہ دھیان دیں۔ آرو بولتی غلطی میری نہیں ہے مس، آپ اتنی ہاٹ بن کے آؤ گی تو نظر نہیں ہٹا پاؤں گی۔ یہ سنتے ہی مایا تھوڑا سا مسکراتی تھی یہ واہ یہ کلاس ہے۔ آرو بولتی بہیو میں ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا اب تک آپ میری بہوں میں ہوتی۔ مایا شرمانے لگتی تھی شٹ اپ، چپ چاپ سے پڑھائی کرو۔ آرو بولتی شٹ اپ؟ ہاں مجھے شٹ اپ بولو، اس کا بدلہ تو میں آپ سے لوں گی۔ آئی لو ریونجز۔ مایا بولتی اسٹڈی کرو، ریونجز کی کچھ لگتی۔ اس کے بعد مایا پھر سے اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے اور پڑھانے لگتی ہے۔ ایسے ہی تھوڑی دیر میں لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مایا دوسری کلاس میں چلی جاتی ہے لیکچر لینے کے لیے اور آرو بھی مجنوں بنتے ہوئے اسی کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، جس پہ مایا کہتی مس آرو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب غلطی سے یہاں آ گئی ہے کیونکہ اس کلاس میں آپ کا کوئی لیکچر نہیں ہوتا، چپ چاپ سے اپنی کلاس میں جا کے بیٹھی ہے۔ آرو بولتی جی میم پر آج پڑھنے کا بہت من ہو رہا ہے، کیا میں یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں پلیز؟ مایا کہتی یہاں آؤ میرے پاس۔ آرو بولتی جی میڈم آپ نے بلایا؟ مایا بولتی آرو پلیز بہیو، کہ کیا حرکتیں ہو، سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ سے اپنی کلاس میں جا کے بیٹھو۔ آرو بولتی نہیں جاؤں گی۔ مایا بولتی آرو پلیز مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ آرو بولتی فائن جاتی ہوں پر مجھے بھی کچھ چاہیے بدلے میں۔ مایا بولتی کیا؟ آرو بولتی آئی وانٹ جمپی، وہ بھی ابھی۔ مایا بولتی بٹ کلاس میں کچھ بھی، ہاں جاؤ یہاں سے۔ آرو بولتی اب ملو مجھے اکیلے پھر بتاؤں گی آپ کو۔
اس کے بعد آرو اپنی کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے جہاں دوسری پروفیسر لیکچر لے رہی تھی۔ آرو اپنا موبائل اٹھا کے بار بار مایا کو میسج کر رہی تھی۔ میسج میں وہ یہ لکھ رہی تھی، آئی وانٹ جھپی، آئی وانٹ ہگی، آئی وانٹ پپی۔ انہوں نے بہت سارے اس نے میسج کر رکھے تھے۔ یہ نریٹ کر کے مایا بہت مسکرا رہی تھی اور اس بھول جاتی کہ اسے پڑھانا ہے کیا ہے۔ پھر وہ فوکس کرتی ہے اور بچوں کو پڑھانے لگتی ہے۔ مایا کافی خوش تھی اور اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے پوری دنیا ہی اچیو کر لیا۔ مایا سارے لیکچر لینے کے بعد بھی ایک ٹائم میں جب اپنے کیبن میں جاتی ہے تو کیبن کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کرتے ہی اسے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے، اسے جکڑ لیتی ہے اور بیک پہ کس کرنے لگتی ہے۔ مایا بولتی، کیا کر رہی ہو، کوئی آ جائے گا، اچھا یہاں سے۔ ارے بولتی، اب میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی آپ سے دور۔ آرو اتنا بول کے مایا کے قریب جانے لگتی ہے، مایا پیچھے ہونے لگتی ہے تو آرو ایک دم سے مایا کو یوں پکڑ کے دیوار سے لگاتی ہے اور کہتی ہے، کیوں دور جاؤں آپ سے، میں تو نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی اتنا کنٹرول کیا ہے، اب تو نہیں ہوگا۔ اور اتنا بول کے مایا کے فرہد پہ کس کرتی ہے، مایا کے چیکس پہ کس کرتی ہے۔ جیسے ہی اور مایا کے لپس پہ کس کرنے ہی والی تھی کہ مایا اپنے لپس پہ ہاتھ رکھ دیتی، بھولا مت، یہ اسکول ہے، گھر نہیں، جاؤ نا، کیوں پریشان کر رہی ہو۔ آرو بولتی، فائن، آئی ایم ہنگری، مجھے کچھ کھلا دو۔ مایا بولتی، ارے آپ ناٹ اے بیبی سیٹر، جاؤ خود کھا لو۔ آرو بولتی، ہیلو، اپنی جانوں کا خیال نا آپ کو ہی رکھنا ہوگا، کوئی اور نہیں آئے گا رکھنے کے لیے۔ دیکھو مجھ معصوم پہ ترس نہیں آتا آپ کو، ہاں میرا چہرہ دیکھو بھوک کے مارے کیسے لٹک گیا، آپ منگری نا، کچھ تو کھلا دو۔ دیکھو مجھ معصوم سے بچے پہ تھوڑا سا تو ترس کھا لو، دیکھو آپ کو ترس نہیں آ رہا کیا۔ ہر ایسی حرکتیں کرنے لگتے کہ مایا کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے۔ میں بولتی، ٹھیک ہے میرا معصوم سے بچہ، منگواتی ہوں کچھ۔ دین مایا کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہے۔ اس بار بھی پیون جب کھانا دینے آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں آرو مایا کے ساتھ ہی بیٹھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آج کل مس مایا کے کیبن میں جب بھی جاؤ آرو وہیں پہ ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی ہے کیا؟ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر دوستی ہوگی تو آرو اسٹڈی نہیں کرے گی ان سے۔ ویل پیون یہی بات جا کے نا پرنسپل سر کو بھی بتا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی چگلی کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ وہی اس قسم کا پیون تھا، تو وہ جا کے بتا دیتا ہے۔ اب پرنسپل سر یعنی آرو کے ڈیڈ وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ ان دونوں کی نزدیکی کچھ زیادہ ہی ہے۔ جب دیکھو آرو مایا کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، ان دونوں کے بیچ ایسے بھی کیا دوستی۔ پر وہ تھوڑا سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، الٹا اچھا ہی ہے، آرو کتنی اکیلی ہے، اگر اسے کچھ سمجھنے والا انسان مل گیا تو مجھے تو اس چیز سے خوشی ہی ہوگی۔ اتنا سوچ کے وہ پھر سے اپنے کام میں لگ جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سا کام پینڈنگ پڑا تھا۔ یہاں آرو اور مایا ساتھ میں لنچ کرتے ہیں۔ مایا آرو کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، آرو کو بہت اچھا لگتا ہے۔ مایا جس طرح اس کا خیال کرتی ہے، ایکچولی یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے کیونکہ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے علاوہ تھا ہی کون۔ مایا آرو کا اکیلا پن سمجھتی تھی اور آرو مایا کا اکیلا پن سمجھتی تھی، اس لیے دو ادھورے انسانوں نے ایک دوسرے کو پورا کر دیا تھا۔ مایا آرو کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور آرو مایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اسی طرح آج کا اسکول کا دن ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں آرو مایا کا ویٹ کرنے لگتی ہے چھٹی ٹائم۔ مایا جیسے ہی گیٹ کے پاس آتی ہے، آرو بولتی ہے، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی، گھر چلے۔ مایا بولتی ہے، نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ آرو بولتی، مطلب آپ نے بولا تھا آپ آؤں گی۔ مایا بولتی، دیکھو یہاں بہت سے اسٹوڈینٹس ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ہم دونوں کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بولے۔ آرو بولتی، سو واٹ، آئی ڈونٹ کیئر، پلیز چلو نا۔ مایا منع کر دیتی ہے۔ مایا اتنا بول کے بس اسٹاپ کی طرف چلی جاتی ہے۔ آرو بولتی، فائن، تو میں بھی بس اسٹاپ پہ ہی جاؤں گی ان کے پیچھے پیچھے۔ اب آرو بھی مایا کے پیچھے پیچھے بس اسٹاپ تک آ جاتے ہیں۔ مایا بس میں چڑھتی ہے تو آرو بھی چڑھ جاتی ہے۔ ایکچولی ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آرو اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ مایا تب دیکھتے جب آرو اس کے ایک دم پاس آ کے بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ مایا ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی، آرو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو یہاں بہت بھیڑ ہے، تم میں کچھ ہو جائے گا، لاسٹ ٹائم یاد ہے تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی، تم اترو یہاں سے، بس چل پڑے گی ابھی۔ اور اتنی دیر میں بس چل جاتی ہے۔ آرو بولتی، اب تو بس چل پڑی۔ مایا بولتی، آرو تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس اتنی کار ہے، پھر یہ بس کیوں؟ آرو بولتی، جہاں آپ وہاں میں، اگر آپ بس میں ٹریول کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ مایا بولتی، پر آرو، اتنے میں ہی مایا کو ایک دھکا لگتا ہے اور مایا ایک دم آرو کے قریب آ جاتی ہے۔ مایا تھوڑا دور ہونے لگتی ہے پر تبھی آرو مایا کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے قریب کر لیتی ہے کیونکہ مایا کے پیچھے ایک لڑکا آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ جان بوجھ کے دھکا دے رہا تھا اور آرو اسے غصے سے گھور دیا تو وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے۔ تبھی مایا بھی یہ چیز نوٹ کر لیتی ہے اور وہ کافی اسمائل کرتی ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے جس طرح آرو اسے پروٹیکٹ کر رہی تھی۔
تبھی اگلے بس اسٹاپ پہ بھیڑ اور بڑھ جاتی ہے، بہت سے لوگ بس میں چڑھ گئے تھے، جس پہ بہت ہی زیادہ دھکا وغیرہ لگنے لگتا ہے، اور مایا کے پیچھے ایک اور لڑکا آ کے کھڑا ہوتا ہے جو اسے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی آرو مایا کو اپنے اور قریب کر لیتی ہے۔ مایا بتی کیا کر رہی ہو؟ ہاں، آرو بتی برے لوگوں سے بچا رہی ہوں آپ کو۔ مایا مسکراتی ہو، کہتی یار یہ سب چلتا رہتا ہے۔ آرو بتی کیا مطلب کہ آپ کو چھیڑے اس کی تو؟ مایا بتی میرا مطلب دھکا لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا۔ آروبتی وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے نا۔ مہابتی اوکے ریلیکس، شانت۔ ویسے بھی اگلا بس اسٹاپ ہمارا ہی ہے۔ نیکسٹ اسٹاپ پہ مایا اور آرو دونوں بس سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور تھوڑی دور پہ ماں کا گھر تھا۔ ماں گھر جاتے ہی آرو کے لیے جلدی سے کچھ ٹھنڈا پانی لاتی ہے، جس سے آرو کو تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ آرو بولتی کیسے بس میں ٹریول کر لیتی ہوں، کتنے دھکے لگتے ہیں، ہاں میں تو تھک گئی۔ ماں مسکراتی آرو کے قریب آتے ہیں، اس کے بالوں کو سائڈ کرتے کس کرتے ہوئے کہتی کتنی معصوم ہو نا آپ۔ آرو بولتی سچ میں؟ ماں بولتی بہت معصوم ہو، چلو فریش ہو جاؤ، شاور لے لو۔ آرو بولتی چلو شاور لے کے آتے ہیں۔ آرو تول کے مائع کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ ماں بولتی ارے میں نے بولا آپ شاور لے لو۔ آرو بولتی تو آپ نہاؤ گی نہیں کیا؟ ہو چھی، پسینہ پسینہ ہوئے، چلو نہاؤ نا۔ ماں بولتی میں لے لوں گی۔ تو آرو بولتی ساتھ میں لے لو نا شاور۔ مایا ہنسنے لگتی تھی، آرو بہیو۔ آرو بولتی ارے کیا ہے، میں نے کون سی بدتمیزی کی، بس ساتھ میں شاور لینے کو تو بولا ہے، کیا ہوا نہیں لے سکتے کیا؟ مسکرا دے تھے، اچھا ساتھ میں شاور لینا ہے؟ آرو بولتی ساتھ میں لینا ہے۔ مایا بولتی ٹھیک ہے پھر چلو۔ آرو بولتی سچ میں؟ مایا بولتی اور پھر دونوں ساتھ میں شاور لینے چلے جاتے ہیں، جہاں شاور کا ان کا رومانس زیادہ ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے تک تو یہ لوگ بس شاور کے نیچے رومانس کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد شاور لے لیتے ہیں، نہا دھو کے فریش ہو کے باہر نونے منے کاکے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈرائیور کی کال آتی ہے، آرو کال پک کرتی ہے تو ڈرائیور بتاتا ہے کہ میں گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں، مجھے سر نے بھیجا آپ کو اور مس مایا کو پک کرنے کے لیے۔ آرو بولتی ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ مایا بولتی میں نے تو کوئی پیکنگ بھی نہیں کی۔ آرو بولتی آپ کو پیکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے، کل جا کے شاپنگ کر لیں گے۔ مایا بولتی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مجھے سامان پیک کرنا تھا، کپڑے رکھنے تھے۔ تو آرو بولتی ٹھیک ہے آپ کی پیکنگ میں کر دیتی ہوں۔ آرو ایک بیگ لیتی ہے، اس میں کچھ کپڑے وغیرہ کچھ سامان پڑا تھا، آرو وہ سارا بیڈ پہ خالی کر دیتی ہے۔ ماں بولتی کیا کر رہی ہو، آپ میرا کام بڑھا رہی ہو۔ آرو بولتی چپ چپ کر کے بیٹھو، رہنے دو یہ سب، ویسے میں آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کبرڈ سے آرو مایا کے 2 3 کپڑے اس بیگ میں ڈال دیتی کہ لو ہو گیا اب چلو۔ ماں بولتی پر مجھے اور بھی چیزیں چاہیے تھی۔ آرو بولتی کیا؟ ماں بولتی ارے اور بھی بہت سامان ہوتا ہے۔ آرو بولتی کون سا سامان؟ بولو نا کیا کیا سامان رہ گیا ہے؟ اچھا ویسے مجھے پتا ہے وہ سامان بھی کہاں پڑا ہے، ہاں تو میں خود ہی رکھ لیتی ہوں۔ ماں بولتی ہیچو ٹچ بھی مت کرنا میری چیزوں کو۔ ماں جلدی سے اپنا باقی کا سامان رکھ دیتی ہے، آرو ہنسنے لگتی ہے، پھر مایا کا بیگ اٹھا لیتی ہے۔ مایا بولتی ارے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے دو۔ آرو بولتی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں، مایا گھر کو لاک کرتی ہے، تبھی ڈرائیور آرو سے سامان لے لیتا ہے، پھر دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد ہی آرو کا گھر آ جاتا ہے، جہاں مایا آرو کو اپنے روم میں لے کے جاتی ہے۔ آرو کہتی ہے کہ لگتا ہے ڈیڈ گھر نہیں ہے، بس مجھے ہی بلانا تھا انہوں نے۔ آرو یہ بول کے روم لاک کر دیا۔ مایا بولتی لاک کیوں کر رہی ہو؟ آرو بولتی میری مرضی۔ آرو مایا کے قریب آنے لگتی ہے۔ مایا بولتی آرو دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، یہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا تو ہم جو چاہے کر سکتے تھے، پر یہاں بہت ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، کوئی ہمیں ساتھ دیکھ نہ لے۔ آرو بولتی ڈونٹ وری میں نے لاک کر دیا ہے۔ تبھی آرو مایا کو ایک دم دھکا دے دیتی ہے، مایا بیڈ پہ گرتی ہے اور آرو ایک دم سے مایا کے اوپر آ کے اس کے شولڈر پہ سر رکھ کے لیٹ جاتی ہے۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ مایا مسکراتے ہوئے آرو کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھی، چلو تھوڑا آرام کر لو۔ آرو بولتی آرام کرنے تو آئی ہوں آپ کے اوپر۔ اور پھر دونوں تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہی آرو کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہاں مایا جگ رہی تھی، وہ بس آرو کو پیار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آرو کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتی میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا ہاں؟ جس پہ مایا ہنستی ہے کہ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آرو بولتی تو جب جگتی ہوں تب تو پاس بھی نہیں آنے دیتی مجھے۔ مایا بولتی آرو ریلیکس۔ تبھی آرو کے موبائل پہ کال آتی ہے، آرو موبائل اٹھاتی ہے اور مسکرانے لگ جاتی ہے، کال پک کرتی ہے، کہتی ہم کام ہو گیا؟ تو آگے سے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جو کہتی جی میم کام ہو گیا، اسے جاب سے نکلوا دیا، اور کچھ جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ آرو بولتی ہاں ایک اور لڑکی کی ڈیٹیل بھیج رہا ہوں، اس کو بھی جاب سے نکلواؤ، اور ہر جگہ سے جو دوست اس کے فائنینشلی ہیلپ کر سکتے تھے ان سب سے اسے دور کر دو۔ اور اتنا بول کے
وہ مایا کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ کی بھی پک اور ڈیٹا بھیج دیتی ہے. مایا بولتی ہے کس کی بات ہو رہی تھی، کیا ہو رہا ہے، کچھ بتاؤ گی مجھے؟ ارے بولتی جسٹ ویٹ اینڈ واچ بیبی، جو بھی کر رہی ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا. مایا اسے منع کرتی ہے کہ پلیز ایسا کچھ مت کرو، پر آرو نہیں سنتی. آرو مایا کو کہتی ہے کہ آئس کریم کھاؤ گی؟ مایا بولتی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی تو ہاں کھا لوں گی. آرو بولتی ٹھیک ہے. آرو نیچے کچن میں خود جاتی ہے اور مایا کے لیے آئس کریم اٹھاتی ہے. یہ دیکھ کے میٹ بولتی ہے میم آپ کیوں آئی، مجھے بول دیتی میں لا دیتی، میں میگی لے آتی ہوں آپ کے روم میں. آرو بولتی اٹس اوکے میں کر لوں گی. ایکچولی میں آرو کو مایا کے ساتھ رہ کے تھوڑی بہت ہی کام کی عادت پڑ گئی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے کر لیتی جس سے میں بہت حیران تھی. آرو آئس کریم لے کے سیدھا اپنے روم میں آ جاتی ہے اور مایا کو اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلاتی ہے. مایا جب آئس کریم کھا رہی تھی تو اس کے لپس پہ تھوڑی سی آئس کریم لگ گئی تھی. یہ دیکھ کے آرو مسکراتی ہے اور مایا کے لپس پہ کس کر کے وہ آئس کریم کھانے لگتی ہے، جس پہ مایا کافی بلش کرتی ہے اور کہتی دروازہ کھلا ہے. آرو بولتی کسی کی بھی ہمت نہیں کہ بنا نوک کیے میرے روم میں آ جائے. مایا بولتی اگر آپ کے ڈیڈ آ گئے تو؟ آرو بولتی ڈونٹ وری، وہ گھر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی وداؤٹ نوک کیے میرے روم میں نہیں آ سکتا. مایا بولتی پھر بھی سیفٹی فرسٹ. آرو بولتی ٹھیک ہے. آرو روم لاک کر دیا، پھر مایا کے پاس آ کے بیٹھتی ہے اور آرو مایا کو آئس کریم کھلاتے بس اسپون سے تھوڑی سی آئس کریم مایا کی نیک پہ لگا دیتی ہے. مایا بولتی کیا کر رہی ہو، آئی ٹھنڈا ہے. آرو بولتی میں ہوں نا. یہ تو بول کے آم ایک دم سے لپ کر کے مایا کے نیک پہ لگی ہوئی آئس کریم کھا جاتے ہیں. مایا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ اسپون سے کھا لو. آرو بولتی اسپون میں مزہ نہیں آنا آپ کے نیک پہ کھانے سے. مایا ہنسنے لگتی ہے. آرو اسی طرح آئس کریم کو مایا کے نیک پہ، اس کے لپس پہ، اس کے چیکس پہ لگا کے یم یم کر کے کھاتی ہے جس سے آرو کو بہت مزہ آتا ہے اور مایا مسکرانے لگتی ہے. اتنی سارا میٹھا لگا دیا میری باڈی پہ، میں صاف کر کے آتی ہوں. آرو بولتی میں ہوں نا کہیں مت جاؤ. آرو ٹیشو جو لیتی ہے اور مایا کی باڈی پہ صاف کرتے ساتھ ساتھ کسز اور بائٹس کرنے لگتے ہیں. آرو پلیز اسٹاپ اٹ. آرو بولتی آرو اتنا بول کے مایا کی شٹ کے ایک بٹن کھول دیا، شٹ کو تھوڑا سا سائڈ کر دیا اور مایا کی نیک پہ ایک زور سے لپاٹ دے دیا. بھاگے تو وہیں جان نکل جاتی ہے اور آرو بولتی تھے وہ کتنا اچھا نشان آیا نا. مایا بولتی آؤچ، اور جو درد ہوا ہے اس کا کیا؟ آرو بولتی درد ہو رہا ہے ہاں. مایا بولتی ہو رہا ہے. آرو بولتی ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں نا. آرو اتنا بول کے جہاں اس نے باہر کیا تھا وہیں کس کرتی ہے. کہتی اب اچھا فیل ہو رہا ہے؟ مایا ہنسنے لگتی ہے. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. اب مایا آرو کی کلر سے اسے پکڑ کے اپنے قریب کھینچتے اور لپس پہ کس کرتے ہوئے کہتی آئی لو یو سو مچ مس آرو. یہ سنتے ہی آرو کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے اور آرو بھی مایا کو کس کرتے ہوئے آئی لو یو ٹو بول دیتی ہے. آرو اور مایا ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے تھے. وہیں دوسری طرف آرو کے ڈیڈ نے آرو کو گھر تو بلا لیا تھا پر وہ خود اپنے کام سے فری نہیں ہو پا رہے تھے. وہ آرو کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. یہاں آرو نے جو سوچا تھا وہ کر رہی تھی، یعنی اپنا ریونج لینے کی اسٹارٹ تو اس نے کر دیا تھا. اس نے مایا کے ایکس کو اس کی کمپنی سے نکلوا دیا تھا اور تو اور اس کی بیسٹ فرینڈ کو جس نے مایا کو چیٹ کیا تھا اسے بھی اب کام سے نکلوانے والی تھی. کیا صرف یہی اس کا ریونج ہوگا یا پھر کچھ اور؟ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. آپ لوگوں کو آرو اور مایا کی لو اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. آئی نو گائز آپ سب کے من میں یہی کوشچن ہوگا کہ یہ ویڈیو اس چینل پہ کیسے ہے تو دوسرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی تھی نا. آئی نو یار میں نے کوئی غلطی سے یہاں اپلوڈ نہیں کی ہے، کچھ ریزنس کی وجہ سے اپلوڈ کیا. میرے دوسرے چینل پہ تھوڑی سی دقت آ گئی جس کی وجہ سے وہاں اپلوڈ نہیں ہو پا رہا تھا سر ڈھنگ سے، تو اس لیے میں نے یہاں اپلوڈ کر دی. تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ بھول کے کر دیا یا کچھ بھی، ایسا کچھ نہیں ہے. تو گائس مجھے آپ لوگ کا بہت سارا سپورٹ چاہیے کیونکہ میرے چینل پہ ویڈیو صحیح سے اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہیں، کافی دقت آ رہی ہے. پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپلوڈ کروں، تو بدلے میں آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کرو تاکہ میں خوشی خوشی ڈیلی اپلوڈ کروں. ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.